अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर जमान खां और आप देख रहे हैं तबकाती कशमकश। आमतौर पे समाज के अंदर बामकसद मौज़ूआत पे गुफ्तगू की जाती है, लेकिन जिन समाजों में मकसद खत्म हो जाए, ऑब्जेक्ट ना रहे, तो फिर बेमकसद मौज़ूआत पे बहुत सारी बहसें सामने आती हैं। कुछ अरसा पहले एक बहुत बड़ी बहस ये चलती रही, नवाज शरीफ आएगा या नहीं आएगा। और नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को आने के बाद फिर जो सारी बहस ये हुई कि उसके जलसे में बंदे कितने थे, 60,000 थे, 70,000 थे, लाख थे या दसियों लाख थे। ये जलसा बेनजीर भुट्टो के इस्तकबाल के बराबर था, कम था, चौथाई था या बिल्कुल उसके अशर अशीर भी नहीं था। और इसी तरह मौजूए गुफ्तगू ये रहा कि ये लोगों को लाया कैसे गया। जाहिर है जो मशीनरी नजर आ रही थी, डिप्टी कमिश्नरों की जो ऑफर्स का जिक्र किया, एक लाहौर के करीब एक जिले से एक साबिक मेंबर कौमी असम्बली ने कि हमें ऑफर की गई कि कितनी बसें चाहिए, कितने पैसे चाहिए, और हमने कहा कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि 44 इजला, जितने भी इजला हैं 135 तहसीलों के ऊपर, उनमें हर एमएनए एमपीए, एक जिले के अंदर 13 14 15 एमपीए होते हैं और 6 7 या 5 से 6 7 तक कौमी असम्बली के मेंबर्स होते हैं। तो सबको अगर बसें फ्राहम की गई उनकी जरूरत के मुताबिक और उनको अखराजात दिए गए, तो इस पे भी बहस है कि ये जो जलसे के अंदर 60-70 हजार बंदा जो जमा हुआ, तो अगर ये वसाइल ना सर्व किए जाते और जो प्रोपेगेंडा कैंपेन की गई है और जिस तरीके से लोगों को लाया गया है, तो फिर शायद इतने लोग जमा ना होते। लेकिन खैर ये कोई इतना कलीदी मौजू नहीं है। सिर्फ एक हवाला दिया जा सकता है कि लोग खुद आते हैं या लाए जाते हैं। माजी में हम देखते हैं कि जब पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े बड़े इज्तिमात होते थे तो लोग अपने पैसों से खुद अपनी विल से जाते थे और किसी को लाने ले जाने की जरूरत पेश नहीं आती थी। उसके बाद सियासत सारी कमर्शियल हो गई और सरमायाकारी के जरिए पूरी सियासत को कंट्रोल किया गया, जिसका इजहार अभी अखबारात में भी हुआ, जिसमें बहुत सारी ले दे हुई कि जनाब एक ही सुर्खी लगी हुई है। वो सुर्खी नहीं थी, मतलब ये नहीं था कि सब अखबारात ने मिलकर एक सुर्खी निकाली हो, बल्कि एक इश्तिहार को पैसे लेके उन्होंने छापा। और चूंकि खबर बिकती है और अखबारात बिकते हैं, वैसे भी उनकी 10 15 20 रुपए कीमत होती है, लेकिन उनकी पूरी स्पेस की भी कीमत होती है। ज़राए अबलाग बराए फरोख्त हैं। आपके पास पैसे हैं तो आप एक काले धन के मालिक को, एक तामीराती टाइकोन को इस मुल्क का मसीहा बना के पेश कर सकते हैं। एक हिरवन फरोश को पाकिस्तान का रहबर और रहनुमा बना के पेश कर सकते हैं। किसी जराइम पेशा बंदे को आप मुल्क का रहनुमा या लीडर बना के पेश कर सकते हैं। तो ये पैसे का खेल है और इसमें मार्केट इकोनॉमी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे किसी की खूबी या खामी का तल्लुक उसके पैसे होने या ना होने से होता है। खैर बहस को आगे बढ़ाते हैं। ये बातें अभी चल रही थी और जिसमें कुछ वैलिड पॉइंट्स थे कि जब अब नवाज शरीफ आया है तो क्या अपने उसी बयानिए पे आया जो उसने लंदन में कहा था कि 2 जर्नल और 4 जजेस जिन्होंने उसके खिलाफ मुबैना तौर पे जो भी कार्रवाइयां की, अदालती एक ऐसी कैफियत बनाई जिसमें उसको इक़्तिदार से निकाल के जेल की सलाखों में डाल दिया गया और उसके लिए इलेक्शन में खुद बजाते खुद इलेक्शन लड़ने या अपनी पार्टी की क़यादत करने के सारे इम्कानात खत्म कर दिए गए और एक तरफा प्रोपेगेंडे से उसको मतून किया गया, जिसका जवाब देने की या उसकी दूसरी साइड दिखाने की पाकिस्तान के मीडिया को इजाजत नहीं थी। वन साइडेड प्रोग्राम चलता रहा बहुत लंबा अरसा। 2018 का इलेक्शन हुआ, वो सारे का सारा मशकूक था, उसके नताइज मशकूक थे। उसके लिए जैसे इमरान खान के लिए हमायत हासिल की गई और जायज नजायज हरबे इख्तियार किए गए, ये कोई ओझल बात नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है। और उसके बाद फिर ये इस किस्म का रद्द अमल जो गुजरा वाले जलसे में नवाज शरीफ ने दिया था और बाद में बार बार
اس نے نام لے کے قمر جاوید باجوے کا، جنرل فیض کا بتایا کہ یہ ساری ان کی سازش تھی. اور اسی طریقے سے یہ جو ججز تھے، بابا وہ جو رحمتا کہتے ہیں، کیا اس کا نام تھا، نام بھول گئے، اب اتنا پاپولر بندہ تھا ڈیم بنانے والا، اور اس کے بعد والے جو ججز تھے انہوں نے ساری یک طرفہ کاروائی کی. اور اس میں نظر آتا ہے کہ اس کے باوجود کہ بہت سارے سوالات ہیں نواز شریف اینڈ فیملی، اس کی سیاست، اس کی اٹھان، اس کی پاپولرٹی پہ، لیکن یہاں پہ جب مقتدر حلقوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو اقتدار کی گیم سے نکالنا ہے اور اس کو سزا دینی ہے، تو پھر اسی طریقے سے سزا دی گئی. جیسے آج کل عمران خان، جس کو مقتدر حلقوں نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے آئے تھے، پھر آسمان سے اٹھا کے زمین پہ بلکہ جیل میں پٹک دیا. تو سوال یہ ہو رہا تھا کہ بیانیہ کیا نواز شریف کا وہی ہے؟ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیانی کے فوراً بعد شہباز شریف جہاں سے روانہ ہوا اور پھر بیانیہ بدل گیا، اور دبے دبے لہجوں میں اس تقریر میں یہ کہا گیا کہ ہمیں ہر کچھ 4 سال بعد نکال دیا جاتا ہے. تو وہ کون ہے جس نے نکالا؟ وہ کون سب کو پتا ہے، لیکن وہی کون ہے جو اب اس کو واپس لے کے آیا اور اس کو سرکاری پروٹوکول دلوایا اور تمام رکاوٹیں دور کی. وہ کون ہے جو ہے وہی یہاں پہ سیاست کے رخ کا تعین کرتے ہیں، اور کس کو اقتدار میں لانا، کتنی اکثریت سے لانا، اور کب پھر اس کو اقتدار سے چلتا کرنا، اور پھر اس کو اس کی جو بے پناہ پاپولرٹی ہوتی ہے اس کو پھر اس کے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہے. میڈیا خاموش ہوتا ہے، بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، ذکر بھی نہیں کیا جاتا. تو یہاں پہ کون سب کو پتا ہے، کون کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، اور لیتے ہیں لوگ، بازاروں میں لیتے ہیں، سڑکوں پہ لیتے ہیں، گلیوں، کھیتوں، کھلیانوں میں سب کو پتا ہے کہ کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے. لیکن اگلی بات اس سے زیادہ اہمیت والے سوالات ہیں کہ اس کا جو لب و لہجہ ہے وہ بڑا سوبر ہے، اور وہ کوئی بڑا سنجیدہ انسان، سنجیدہ حکمران طبقے کا نمائندہ اور سنجیدہ برجوازی ہے، اور اس لیے وہ گالی گلوچ نہیں کرتے جیسے عمران خان اینڈ کمپنی کرتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے وہ کالے دھن کا ایک قسم کا نمائندہ ہے، اور اس کے پیچھے مڈل کلاس کی وہ پرتے ہیں جن کی اپنی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، اور جن کو لونڈے لپاڑے بھی کہتے ہیں لوگ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ایسا سلجھا ہوا نہ تو نواز شریف ہے اور نہ مسلم لیگ ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے جب پاکستان کے ایوانوں میں بے نظیر بھٹو کو اسمبلی کے اندر گندی غلیظ گالیاں دی جاتی تھی، اس کو اس کے کپڑوں کی وجہ سے اس کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، میری زبان اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں ان لفظوں کو یہاں دہراؤں. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ نواز شریف اینڈ کمپنی تھی. اور کہاں پہ کیا جا رہا تھا؟ کسی جلسے میں نہیں، موچی بازار کے جلسے میں نہیں، بلکہ قومی اسمبلی کے اندر اتنی غلیظ گالیاں دی جاتی تھی، اور دینے والی یہی مسلم لیگ تھی اور یہی نواز شریف اینڈ کمپنی تھی. اور اسی نواز شریف اینڈ کمپنی کے جو کچھ ساتھی تھے، اسی مسلم لیگ کا کچھ حصہ تھا، وہ کنورٹ ہو گیا تحریک انصاف کے اندر. تو میں اس بات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ یہ کوئی کلاسیکل برجوازی کا حصہ ہے، یا ان کا سرمایہ دارانہ جو تشخص پیش کیا جاتا ہے وہ بطور سرمایہ دار موجود ہے. ان کی سرمایہ داری ساری ماشاء اللہ کی مرہون محنت ہے، ان کی سرمایہ داری ساری لٹ پھر کی نجکاری کی مرہون محنت ہے، ان کی سرمایہ داری فوجی حکمرانوں کی اعانت اور مکمل کرپشن کی چھوٹ کی وجہ سے اس نہج پہ آئی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. انہوں نے وہ نسل در نسل وہ ارتقائی مراحل طے نہیں کیے جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نیشنل برجوازی ہے. پاکستان کے اندر ایک سوال ایک دفعہ منو بھائی نے ایک سرمایہ دار سے کیا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ دار ہے، تو اس سرمایہ دار نے کہا تھا
کہ بالکل نہیں ہے, اور جب انہوں نے پوچھا انڈیا میں تو کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے ٹاٹا برلا خاندان کا ذکر کیا تھا. اب اسی حوالے سے ہمیں کسی ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں, ہمارے سامنے سارا ارتقا ہوا ہے, اور جس طریقے سے بلیک اکانومی کو مختلف جو اس کے حصے ہوتے ہیں ان کو تصرف میں دیا گیا, لوگوں کو ابھارا گیا, مطلب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تک ایک اتفاق فاؤنڈری, جب پھر ماشاء اللہ کی چھتری کے نیچے نواز شریف کمپنی آئی تو ان کے 40 صنعتیں بن گئی, اور کوئی یہاں پہ اتنا بڑا صنعتی جو ایک سائیکل تیز نہیں ہوا تھا. یہ سارا حاضہ من فضل ربی تھی, وہ جو ان کا والد محترم ضیاء اللہ کہا کرتا تھا کہ یہ سارا یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, وہ بات ان کی ایسے ہی بنتی آ رہی ہے. لیکن پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا بیانیہ ہے ان کا, کیا پروگرام ہے. تو پروگرام اور بیانیہ سارے نعرے بازی ہے. یہ چند ایک سطریں جو بیان کی گئی, بے روزگاری ختم کرنا, مہنگائی ختم کرنا, لاعلاجی ختم کرنا, تو بھائی جان کیسے کریں گے آپ, کس طریقے سے؟ مارکیٹ اکانومی کے آپ چیمپئن ہیں, آپ نمائندے ہیں مارکیٹ اکانومی کے, تو آپ ختم کیسے کریں گے جبکہ آپ کے ایجنڈے میں سر فہرست جو چیز ہے وہ نجکاری ہے, وہ اسکولوں کی نجکاری ہے, وہ ہاسپٹلز کی نجکاری ہے, وہ تمام اداروں کی نجکاری ہے. اور جب آپ نجکاری کرتے ہیں تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ وہ ادارے بند ہوتے ہیں, بے روزگاری ہوتی ہے, وہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. آپ مہنگائی کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ آپ نے سیمنٹ فیکٹریوں کی نجکاری کی تھی, ان کے ریٹ کہاں سے بڑھ کے کہاں پہنچ گئے تھے, اور 19 روپے گھی والے کارخانوں کی نجکاری کی گئی تو 105 روپے کلو تک وہ پہنچ گئے تھے, اور چینی جو 3 روپے 4 روپے کلو گرام ہوتی تھی وہ نجکاری کے ذریعے وہ اس 50-55 پہ آئی, جس کا آپ نے 21 اکتوبر کے جلسے میں ذکر کیا تھا. اور اسی طرح آپ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے یہ ہم نے نہیں کی. کیا آپ نے آئی پی پیز نہیں لگائی؟ کیا آئی پی پیز کی وہ شرائط آپ نے نہیں مانی جو بے نظیر بھٹو کے دور میں جن کو یہاں پہ لانچ کیا گیا تھا, جن کو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے, جن کو ڈالرز میں پیمنٹ دی جاتی ہے, جو بجلی بنائیں یا نہ بنائیں اس کو پیمنٹ ہر صورت کرنی پڑتی ہے, ان کے ریٹ بڑھتے رہتے ہیں. گیس اور تیل کی ترسیل کی جو بیسک پیمنٹ ہے اس پہ بھی آپ ایک طرح سے ان کو سبسیڈائز کرتے ہیں. یہاں پہ 2200 ارب روپے سالانہ اس بجلی کے دیے جاتے ہیں جو بنتی نہیں ہے, جو استعمال نہیں ہوتی. آپ بجلی کو کیسے سستا کریں گے؟ اور پھر آپ نے جو لوڈ شیڈنگ ختم کی وہ درست ہے, ایک بہت بلند قابل ستائش بات ہے, لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ مہنگی بجلی اور کولے کے کارخانے, کوئلے سے بنانے والی بجلی جو کینسر کا باعث بنتی ہے, جو ساری دنیا سے اس قسم کے فوسل فیول سے بجلی کے کارخانوں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے, اور آپ یہاں پہ پسماندہ ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں. تو یہ اب صرف موٹر ویز کے ذریعے تو ملک ترقی نہیں کرتے. موٹر وے بہت ضروری ہے, اس سے پہلے ریلوے لائن بہت ضروری ہے, اور شاید ریلوے لائن بنانے سے آپ اخراجات کم کرتے ہیں, آپ سفر کو سستا کرتے ہیں, پولوشن کم ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ نے نہیں کیا. اور سڑکوں کے آپ نے جال بنائے, لیکن ان سڑکوں کے ذریعے جو یہاں سے برآمدات جانی تھی گودی تک, کراچی تک, گوادر تک اور بیرون ملک جانی تھی, وہ کہاں پہ بن رہی ہیں؟ وہ اس کے لیے کارخانے موجود نہیں ہیں. اور جس قسم کا استعماری نظام ہے جو جکڑ بندی ہے, اس کے بعد تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو برآمد کر سکے. اگر درآمدات اور برآمدات کا یہ عدم توازن ایسے رہا تو آپ ڈالر پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ نعرے بازی کی حد تک یا مصنوعی اقدامات کی حد تک تو بات درست ہے, لیکن جب تک آپ کی معیشت بیچنے والی چیزیں پیدا نہیں کرے گی, آپ کی پیداواریت نہیں بڑھے گی, تو آپ صرف چیزیں خریدتے رہیں گے اور اس کے لیے ڈالروں میں ادائیگی کرتے رہیں گے. آپ آئی پی پیز کو ڈالروں میں ادائیگی کرتے رہیں گے تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور پھر آخری بات صرف یہ ہے کہ جو کل گیلپ سروے کی رپورٹ آئی ہے اس کو جس طریقے سے لوگ بیان کر رہے ہیں وہ بددیانتی کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ یہاں پہ 70% لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس سوال پہ کہ کیا نواز شریف یہاں پہ کوئی معاشی استحکام لا سکتا ہے. صرف 30% لوگوں نے, ایک اقلیت نے کہا کہ لا سکتا ہے,
اور 70% کی اکثریت نے کہا کہ نہیں لا سکتا. اور یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے, تجزیہ کیا کیا جا رہا ہے کہ 30% کو بڑھایا جا رہا ہے. اور چونکہ 8% عمران خان کی نسبت نواز شریف کو 8% لوگوں نے اس حالات کو درست کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے, تو آپ 8% کا گیپ دکھا کے نواز شریف کو پاپولر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ 70% کو کدھر کریں گے جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہے, اور آپ ان 65% کو کیا کریں گے جنہوں نے نواز شریف کی تقریر نہیں سنی. تو یہ سارے سروے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سروے کیے جاتے ہیں یہ سروے کوئی حتمی رائے نہیں ہوتی, لیکن اس سروے نے کم از کم نواز شریف کو ایک اقلیت کا نمائندہ قرار دیا ہے, اور عمران خان کو 8% اور کم ووٹ دیے ہیں, اور پھر جو بلاول بھٹو زرداری ہے اس کو صرف 4% لوگوں نے, یعنی 96% لوگوں نے اس پہ عدم اعتماد کیا ہے. اور زرداری اور سراج الحق جماعت اسلامی والا 99% لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا, اور صرف 1% لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. تو مسائل بہت بڑے ہیں, اس پہ گفتگو جاری رہے گی کہ نواز شریف کا ایجنڈا کیا ہے اور وہ اس کو کس طریقے سے اس ایجنڈے کو حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. تو آپ اپنا خیال رکھیے گا, اور میری جو اگلی ویڈیو ہے اس کو لازمی آپ دیکھیں, جو میں نے نواز شریف کے ایجنڈے اور جو زمینی حقائق ہے اس پہ آپ کے سامنے اپنا نقطہ نگاہ پیش کرنا ہے.